हेलो, नमस्कार, आदाब सलाम। मैं हूँ असद मिर्ज़ा, लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम विश्व दर्पण। आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे मौज़ू के ऊपर बात करेंगे या ऐसे इश्यू के ऊपर बात करेंगे, जो कि मजमूई तौर पर तो नेशनल इश्यू है, लेकिन उसके इंटरनेशनल असरात भी हैं। उस इश्यू पर आने से पहले हम आपसे गुज़ारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियोज़ फ़ेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड हों, वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुँच सकें। तो आइए अब बात करते हैं कि आज हम किस मौज़ू के ऊपर या किस इश्यू के ऊपर बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि ये मौज़ू क्या है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। ये इश्यू है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, जो कि गुज़िश्ता 15 दिनों से हिंदुस्तान के 2 सियासी रहनुमाओं की जानिब से दिए गए बयान के बाद मुसलसिल तौर पर हिंदुस्तान के हर कोने-कोने से उसके खिलाफ आवाज़ें उठती नज़र आ रही हैं। हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं और इसके अलावा दीगर मज़ाहिब में बच्चियों की या औरतों की शादी करने की उम्र क्या है और हमें किस तरीके से एक मुदल्लिल और जामे अंदाज़ में इस पूरी कंट्रोवर्सी को हैंडल करना चाहिए, हम इसकी तफ़सीलात आपको बताएँगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ये तनाज़ा या ये कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई और इसके पीछे क्या सबब था या इसके पीछे क्या साजिश थी। दरअसल हर शख्स को पूरी दुनिया में मालूम है कि मुसलमानों के लिए आलम इस्लाम में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस शख्सियत हुज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और वो उनकी शान में कोई भी गुस्ताखी कबूल नहीं कर सकते हैं और ख़ुसूसन ऐसे लफ्ज़ों में और इस तरीके से जिससे कि आपकी जहालत साफ टपकती नज़र आ रही हो और आप एक गाली ना देते हुए भी अपनी शक्ल के ऊपर आने वाले तासुरात से ये तासुर पैदा कर रहे हैं कि आप कितनी ही क़ारत से ये बात कह रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए उन 2 सियासी रहनुमाओं के ऊपर जिनकी की कौमी सियासत मंज़रनामे पर कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने सिर्फ़ अपनी सियासत चमकाने के लिए हुज़ूर अक़दस की शान में गुस्ताखी की। उनका इल्ज़ाम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी शादी बीबी आयशा के साथ उस वक़्त की थी जब बीबी आयशा की उम्र सिर्फ़ 6 साल थी और उनकी रुख़सती उस वक़्त हुई थी जब उनकी उम्र सिर्फ़ 9 साल थी। आज के ज़माने में वुमेन राइट्स की बात करने वाले लोग और ख़ास तौर से वो लोग जो कि इस्लाम मुखालिफ कॉन्स्पिरेसीज़ में शामिल हैं, उनका कहना है कि इस तरीके से आप ये साबित कर सकते हैं कि आप जिस शख्सियत को सबसे ज़्यादा महबूब तरीन मानते हैं, वो किस तरीके के काम कर रहा था। लेकिन वो यहाँ ये भूल जाते हैं कि ये एक सच्चाई है, जिसको कि हज़रत बीबी आयशा ने भी तस्लीम किया, लेकिन इस सच्चाई के पीछे क्या वजूहात थी या क्या और चीज़ें शामिल थी, ये हम में से किसी को भी मालूम नहीं है। और मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि जब गैर मुस्लिम किसी भी मुसलमान के सामने इस इल्ज़ाम को दोहराते हैं, तो ज़्यादातर मुसलमान खामोश हो जाते हैं, क्योंकि खुद उन्हें अपनी तारीख़, अपने इक़्तिदार और अपनी तहज़ीब के बारे में, इस्लामी तहज़ीब के बारे में कुछ नहीं मालूम है। और यहाँ पर हमारे जिन दीनी रहनुमाओं को हमारी रहनुमाई करनी चाहिए, वो भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और उनकी जानिब से अभी तक कोई भी एक ऐसा जामे रिस्पॉन्स नहीं आया है जो इस पूरी कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने की कोशिश करे और चीज़ों को उनके सही पर्सपेक्टिव या सही तनाज़ुर में पेश करने की कोशिश करे और एक आम मुसलमान को इस नॉलेज या फैक्ट्स या इल्म और हक़ाइक़ की तफ़सील मुहैया कराए, जिससे कि वो गैर मुस्लिमों के इल्ज़ामात का जवाब बखूबी मुदल्लिल और सियाक़ व सबाक़ के साथ एक मौसर तरीक़े से दे सकें। मैं यहाँ पर ज़िक्र करना चाहूँगा एक बरतानवी सहाफ़ी मरियम फ़्रांसोआ सेरा का, जिन्होंने कि सन 2012 में द गार्जियन अखबार के लिए अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि ये बात सही बुखारी से भी मुस्तनिद है और हज़रत बीबी आयशा से भी तस्दीक इस चीज़ की हो चुकी है कि उनकी शादी 6 साल की उम्र में हुई थी। ये बात हमें जिल्द 5 किताब नंबर 5
حدیث نمبر 3894 یعنی 3894 کے مطابق ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اس شادی کے پیچھے دراصل کیا وجوہات تھیں اور کیا اس وقت کے حالات تھے، آئیے اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں، تاکہ کل جب کوئی غیر مسلم آپ سے یہ سوال کرے تو آپ اس کو ایک جامع طریقے سے تسلی بخش جواب دینے میں کامیاب ہو سکیں۔ اٹلی کی اورینٹلسٹ رائٹر یا اٹلی کی وہ مصنفہ جو کہ اورینٹلزم کے اوپر کتابیں لکھتی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب اینڈ انٹرپریٹیشن آف اسلام میں لورا واسیا وجیلیری نے صاف لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت بی بی خدیجہ سے ہوئی تھی، اور یہ شادی اس وقت عمل میں آئی تھی جب ان کو نبوت حاصل نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال عمر میں بڑی ایک بیوہ عورت سے شادی کی تھی، اور اس طریقے سے ایک نئی نظیر قائم کی تھی کہ ہمیں بیواؤں سے اور یتیم لڑکیوں سے بھی شادی کرنی چاہیے، جس سے کہ ہم ان کے سر پر چھت مہیا کرا سکیں، انہیں ایک ایسا ماحول دے سکیں جہاں پر کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو سرکشت محسوس کرے۔ اور حضرت خدیجہ کی موت کے بعد ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر 12 شادیاں کی، لیکن ان میں سے بھی زیادہ تر شادیاں ان عورتوں سے تھیں جو کہ یا تو بیوہ تھیں یا ان کے گھر والوں نے ان کو نکال دیا تھا، یا ان شادیوں کے پیچھے اصل مقصد یہ تھا کہ ان قبیلوں یا ان ٹرائبس کی لڑکیوں سے شادی کر سکیں، جس سے کہ اسلام کے فروغ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی ہو اور وہ قبیلے یا وہ ٹرائبس اسلام قبول کر لیں۔ ان کی آخری شادی حضرت بی بی عائشہ سے ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے ایک سبب یہ بھی تھا کیونکہ اس وقت کے عرب دنیا میں، یا یوں کہیے کہ عالم اسلام میں، حضرت بی بی عائشہ کو سب سے زیادہ ذہین ترین اور سب سے زیادہ پڑھا لکھا مانا جاتا تھا۔ اتنی کم عمری میں بھی ان کو تاریخ، لٹریچر سب کے اوپر عبور حاصل تھا، اور سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ ان کی حافظہ یا میموری بہت تیز یا شارپ تھی، اور اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جب صحابہ اکرام کو کسی ایک ایشو یا کسی ایک نقطے کے اوپر کوئی تردد ہوتا تھا تو وہ اس کی وضاحت حضرت بی بی عائشہ کے پاس آ کے کرتے تھے، کیونکہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اس پورے واقعے یا اس پورے سلسلے کا تذکرہ سن چکی ہوتی تھیں، اور ان کو اس کے پیچھے یا اس کے شامل دلائل بھی یاد ہوتے تھے، تو وہ اب صحابہ اکرام کی بھی رہنمائی کرتی تھی، اور اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی کہ ان کے بعد میں ایک ایسا سلسلہ چلتا رہے جو کہ عالم اسلام کو مختلف چیزوں سے آگاہ کراتا رہے، ان چیزوں کے بارے میں روشنی ڈالتا رہے جس کے اوپر کبھی کبھی کوئی نا اتفاقی قائم ہو سکتی ہو۔ اس کے علاوہ ہمیں ساتھ ہی ساتھ میڈیکل سائنس کی ان رپورٹس کے اوپر بھی نظر ڈالنی چاہیے جن کے مطابق آج سے 1400 سال قبل ہمارے جو آبا و اجداد یا ہمارے جو اینسیسٹرز تھے، ان کی جسمانی نشو و نما، ان کی ذہنی نشو و نما ہم لوگوں سے کہیں زیادہ بہتر تھی، یعنی کہ وہ قد و کاٹھی میں ہم سے لمبے، ہم سے طاقتور اور ہم سے زیادہ ذہین ہوتے تھے۔ اگر آج کے دور میں آپ کو یہ مثال دیکھنی ہے تو میں ذاتی طور پر آپ سے یہ کہوں گا کہ جب میں پہلی بار حیدرآباد کے سالار جنگ میوزیم میں گیا تو میں وہاں پر جو چیزیں نمائش کے لیے، جو ہتھیار نمائش کے لیے رکھے گئے تھے، تو ان کا سائز دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ کیسے کوئی شخص اتنی بڑی لاٹھی یا اتنا بڑا بھالا یا اتنی بڑی تلوار یا اتنی بڑی گن اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے، جو کہ آج کی جسامت کے کسی بھی آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد جو تقریباً 200 یا 300 سال پہلے بھی تھے، وہ بھی ہم سے جسامت یعنی کہ فزیکل انڈیورنس میں ہم سے کافی زیادہ آگے تھے۔ تو 1400 سال پہلے کی تو بات ہی دیگر ہے، اس وقت کے لوگ کتنے مضبوط اور کتنے قوی ہوتے ہوں گے، اس کا اندازہ میڈیکل سائنس نے اپنے رپورٹس میں بھی دیا ہے، اور ہم نے ان رپورٹس کا ذکر اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی کیا ہے، اور ان کے لنکس آپ پروگرام کے آخر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
تاریخی طور پر یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت کم عمر میں لڑکیاں بلوغت کو جلد حاصل کر لیتی تھیں، اس لیے ان کی شادی 6 سال سے لے کے 13 14 15 سال تک کی عمر میں کر دی جاتی تھی، اور اس میں کوئی مذہب کا رنگ نہیں تھا۔ اس وقت رائج اسلام اور کرسچینٹی یا عیسائیت دونوں کے رہنما یا دونوں کے بادشاہ کم عمر کی لڑکیوں سے شادی کرتے تھے، جو کہ آج کے دور میں کم عمر مانی جاتی ہیں، لیکن اس دور میں وہ کم عمر نہیں مانی جاتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 صدیوں بعد ہی انگلینڈ کے کنگ جان نے، جو کہ اس وقت 33 سال کے تھے، انہوں نے 12 سالہ اینجلوم کے ساتھ شادی کی تھی۔ اس کے علاوہ ایسے اور بہت سارے ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ مختلف بادشاہوں نے، جن کا کہ تعلق عیسائیت سے تھا، کم عمر لڑکیوں سے شادی کی تھی۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب منو سمرتی، جو کہ پوری زندگی کا آپ کو ایک راستہ بتاتی ہے، اس کے چیپٹر 9 یا باب 9 کے اندر اس بات کی تفصیل دی گئی ہے کہ کس عمر میں لڑکی کی شادی کرنی چاہیے، اور جو عمر منو سمرتی میں پیش کی گئی ہے وہ بھی آج کے تقاضوں سے کہیں بہت بہت ہی کم ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پھنستے ہیں جہاں پر کہ ہم سے سوال اسلام یا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیے جاتے ہیں، تو ہمیں چپ رہنے کی بجائے اپنی تاریخ، اپنی ہسٹری، اسلام کی تاریخ، اسلام کی ہسٹری اور دیگر چیزوں کے حوالے سے بات کرنی چاہیے اور ایک جامع جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے پاس ایسے آلات موجود ہیں جس میں کہ ہم گوگل کے ذریعے ان سب چیزوں کی جانکاری بخوبی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس پورے ایپیسوڈ میں یا اس پورے معاملے میں جو چیز سب سے زیادہ افسوسناک محسوس کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے تنازع کے شروع ہونے کے بعد سے ابھی تک ہمارے کسی بھی دینی رہنما نے ہمارے عوام کی رہنمائی یا نمائندگی کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، نہ ہی ان کو کوئی ایسا جواب دیا ہے کہ جس سے وہ اپنی بات کو اچھی طریقے سے پیش کریں، سوائے 2 ریجنل سیاسی پارٹیز کے اور ایک سیاسی لیڈر کے۔ کسی نے بھی اس پورے معاملے میں مسلمانوں کی رہنمائی اور مسلمانوں کی ترجمانی کرنے کا کام قاعدے سے نہیں کیا ہے، اور میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنے مختلف ایپیسوڈز میں اور اپنے مختلف آرٹیکلز میں بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں جلد از جلد ایسی حکمت عملی بنانی ہوگی کہ کس طریقے سے ہم ان حملوں کا جواب دے سکیں۔ جہاں تک اس ایشو کا انٹرنیشنل کنیکشن ہے، تو اس ریمارکس کے آنے کے بعد سے انٹرنیشنل کمیونٹی اور بالخصوص مشرق وسطیٰ اور عالم اسلام کے مختلف ممالک نے ہندوستانی حکومت پر اپنا دباؤ اتنا بڑھایا تھا کہ آخرکار اسے ان 2 لوگوں کے خلاف FIR فائل کرنی پڑی۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ ان FIRs کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اور جو اسٹینڈ یا جو موقف عالم اسلام کے مختلف ممالک نے لیا ہے اس کے زیر اثر ہندوستانی حکومت اپنا راستہ بدلنے کی کوشش کرتی ہے یا نہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کراتے رہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔